أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 87 of Dora Quran 2024. सबक शुरू करते हैं और हम वो एटीट्यूड पढ़ रहे थे और वो रवैया पढ़ रहे थे जो अल्लाह ताला सिखा रहा है मुवहिदों को, जो लोग तौहीद पर कायम रहना चाहते हैं, कि और लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उनका रवैया कैसा होना चाहिए। और जो पहली बात हमने पढ़ी, जो अब सबसे अहम बात मेरे ख्याल में सोशल कॉन्टैक्ट्स में पढ़ाई जाती है, कि रिएक्ट नहीं करना और रिएक्शन नहीं देना। जब अल्लाह की आयात के ख़िलाफ़ और दीन के ख़िलाफ़ कहीं पर बातें हो रही हों, हंसी मजाक ठट्ठा हो रहा हो, तो उसमें हिस्सा नहीं लेना। उन लोगों को करेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी, एराज़ करना है, उससे अलग रहना है, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल हो जाएं, और फिर उनकी बात में अच्छे एहसन तरीके से हिस्सा लेना है, ऐसे कि वो आपकी बात सुनने लगें। और ये वो वक्त है जब आप उनको दीन की बात सिखाएंगे। सबक में आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 70। वज़रिल लज़ीना, और छोड़ दीजिए उन लोगों को, अत्तखज़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन को बना लिया, लाइबन, एक खेल, वलहवन, और तमाशा। उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने अपने दीन को, और लहवन और लाइबन मैं आपको इससे पहले डिटेल में इसका मतलब समझा चुकी हूँ। मुख्तसरन ये कि लाबा का मतलब एक ड्रामा है, या सर्कस को भी लाबा कहते हैं, और लहवुल हदीस यानी फजूल बातें, बेफायदा बातें। सो उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने अपने दीन को एक खेल तमाशा बना लिया है। और इसका मतलब यहाँ पर तौहीद के बैकग्राउंड में हम पढ़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका दीन, उनके जिनके दीन का उनके डे टू डे डीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका दीन चंद रसूमात का मजमुआ है। ईद पे ये करना है, और नए जोड़े सीने हैं, और ये नियाज देनी है, और ये मीलाद हो रहा है, और नमाज भी पढ़ते होंगे, मुसलमान हैं, शायद मस्जिद भी जाते होंगे जुम्मे के जुम्मे, और ये खुशबू लगानी है ऐसे, और जुमे के दिन गुस्ल करना है। और ये एहसास बहुत मुश्किल है कि दीन की रूह क्या है। दीन में सबसे पहले तो ईमान बिल गैब है, और ईमान बिल गैब का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि इंसान झूठ ना बोले, तन्हाई में या लोगों के सामने, या ऐसी सिचुएशन में जहां उसको मालूम हो कि किसी को नहीं पता कि वो झूठ बोल रहा है। ईमान बिल गैब उस इंसान का होता है जिसको ये याद रहे कि अल्लाह देख रहा है। ठीक है जी। तो उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने दीन को एक रस्म बना लिया है, एक तमाशा बना लिया है, एक एंजॉयमेंट का सोर्स बना लिया है। वगर्रत हम, और क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया? वगर्रत हमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें एक धोखे में डाल दिया इस दुनिया की जिंदगी ने। वो ये उन्होंने कहा कि बस यही सब कुछ है। वो एयरपोर्ट जहां पर वो ट्रांजिट में आए थे, उस एयरपोर्ट पर अब उन्होंने एक टेंट लगा लिया है, और उस टेंट में वो डबल बेड डालने की फिक्र कर रहे हैं, और उस डबल बेड पे वो सोने चांदी की चादरें डालने की फिक्र कर रहे हैं। सो उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है। इसीलिए उन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया है। वज़क्किर बिही, और नसीहत करें इसके जरिए। उन लोगों को छोड़ दें, उनके उनके इन इन खेल तमाशों में शामिल ना हो, ना उनसे लड़ें, यानी उनके साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट, लेकिन वज़क्किर बिही, और नसीहत करनी है। अन तुबसला, ये कि ना पकड़ा जाए, नफसुन, कोई भी जान, बिमा का सबत, जो उसने कमाया। इस दुनिया में जो वो कमा रहा है उसको बेहतर करने का उसको रास्ता सिखाएं इस कुरान के जरिए। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि, नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवा, वलीयुन, कोई हिमायती, वला शफीउन, और ना ही कोई सिफारिश करने वाला।
نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور کوئی بھی سفارش کرنے والا۔ اس دنیا میں جب ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، تو قرآن پڑھنے والے جو یہاں پہ سن رہے ہیں، ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کم از کم 5 دفعہ سے زیادہ قرآن پڑھا چکے ہوتے ہیں۔ یہ استادوں کا کہنا ہے، اور یہ کچھ ایکسپیرینس ایسا ہے کہ ایک دفعہ جس نے پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، ہو سکتا ہے وہ بحثہ بحثی میں پڑ جاتا ہو، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے قرآن تو وہ اعراض کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اور 5 اور 8 دفعہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، اب پڑھنا ایک بات ہے لیکن آگے پڑھانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اس ذمہ داری میں سے 5 سے 8 دفعہ گزرے ہوں کہ انہوں نے قرآن پڑھایا، ان کو پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک درد اٹھتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، یا اللہ انہیں سمجھا دے۔ وہ ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ ان کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں، وہ ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑی سخت پکڑ آنے والی ہے، اور اس بہن یا بھائی کو کوئی احساس نہیں ہے اس پکڑ کا جو سامنے آنے والی ہے، اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ جو لوگ شفاعت کبریٰ کے زوم میں اور اس کے دھوکے میں مبتلا ہیں کہ دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں وہاں پہ ہمیں نجات دلا دی جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، نفی شرک فی العلم، اللہ کے علم میں کوئی بھی نہیں شریک، نفی شرک فی التصرف، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قاہر الفوق عبادہ ہی، اس کے تصرف میں کسی کا کوئی حصہ ہو۔ نفی شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعا سن لے۔ جب اس کا علم مکمل ہے، جب اس کا علم کل ہے، جس میں سے ایک ذرہ بھی شاید اس نے اس دنیا میں جتنا علم ہے وہ اس کے علم میں سے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تو اس اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ نفی شرک فی الدعا، کسی سے نہیں مانگنی، کسی کو نہیں پکارنا، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے، اور جب کسی اور سے دعا نہیں مانگنی تو پھر غلام کس کا بننا ہے، بندہ کس کا بننا ہے؟ نفی شرک فی العبادت، کسی کا بندہ۔ اور اگر کہیں پہ عقیدے میں کیڑا لگ گیا اور انسان کا قبلہ خطا ہو گیا تو پھر نیچے گرنے کا اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں پاتال میں۔ اسی لیے ویل کہا گیا ہے کہ جہنم کی وہ گھاٹی جس میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو وہ 70 سال اس میں گرتا رہتا ہے، اور 70 سال کا مطلب ایک ان لمیٹڈ ٹائم ہے کہ وہ اس وادی کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ یہ وہ پاتال ہے جو ایک انسان اپنے عقیدے میں شرک کی گندگی کو شامل کر کے اس پاتال کو خریدتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے قرآن والوں کو دکھ ہوتا ہے۔ ہم؟ ایسے لوگوں کو دیکھ کے قرآن والے ان کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، پیار سے، محبت سے، کہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی نہ پکڑا جائے اپنے اس عمل کی وجہ سے، ان کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک عمل کیا ہے، کیونکہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل، اور اگر وہ عدل دیں، اگر وہ بدلے میں کچھ دیں، کل عدل، ہر ایک معاوضہ، لا یوخذ منہا، اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا، جو پکڑے گئے ہیں، بما کسبوا، اس پر جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا، حمیت جس چیز کو کہتے ہیں نا، وہ غیرت اور حمیت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر سے ایک گرمی اٹھتی ہے جس کو حمیت کہتے ہیں۔ حمام جیسے کہتے ہیں جہاں ساری بھاپ بھری ہوئی ہوتی ہے اور کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، ہما کا لفظ جو ہے یہ لفظ بھی بہت گرم لگتا ہے، تو ان کو کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے،
وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پہ انسان کو رک کے یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کا اور اللہ کی نشانیوں کا رد کرنے والوں کے ساتھ اس کا کیا طرز عمل ہے، یا میں اور آپ، ہم کتنے اہل القرآن ہیں؟ ہم جب لوگوں کو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم جب لوگوں کے ہاں جاتے ہیں، اور معاف کیجیے گا دوبارہ سے مجھے تہواروں کی مثال دینی پڑ رہی ہے، اس کو کوئی بھی پرسنلی نہ لے، میں بھی آپ ہی کی طرح قرآن کی ایک طالبہ ہوں۔ ہم جب بڑے بڑے تہوار دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم جب نکاح کے موقع پہ فحاشی کے بازار گرم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ ہم دل میں انہیں برا کہیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اگر ہم اہل القرآن ہیں تو ہم ایمان کے کمزور ترین درجے پہ تو ہوں گے، اور ہم دل میں تو اسے برا کہیں گے، لیکن پھر بھی ہم اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم عیدوں پر کسی کو ہمیں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ بڑی عید منا رہے ہیں حضور، بہت خوشی کی بات ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عید دی ہے ان روزوں کے بدلے میں جو ہم رکھتے ہیں، ہم جو ہم محنت کرتے ہیں، جو ہم جاں فشانی کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ عید وہ لوگ مناتے ہیں جو کوئی روزہ نہیں رکھتے۔ معاف کیجیے گا، کسی ذاتیات میں میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پہ کہ قرآن والے کم از کم دل میں اس بات کو برا کہتے ہیں۔ ہم؟ تو یہ ہمارے استاد کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ جو قرآن سمجھتا ہے وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اور وہ جو قرآن سمجھ جاتا ہے، ایک دفعہ جس کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے، وہ ان کو پڑھاتا ہے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم؟ اور پھر پڑھاتے پڑھاتے وہ اہل القرآن بن جاتا ہے۔ اہل القرآن وہ ہے جس کو دیکھ کے سب کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے، چاہے انہوں نے قرآن دیکھا ہے یا نہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن میں ضرور ایسی باتیں ہوں گی جو اس نے وہاں سے سیکھی ہیں، اور اس کی ساری زندگی اس کی تشریح ہے۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور کا خلق، حضور کا تو سارا خلق اور ان کا سارا اسوہ ہی قرآن ہے۔ تو ایک قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں، اور ایک قرآن کو سمجھانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کبھی قرآن نہیں دیکھا ہوتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ان لوگوں کے لیے دکھتے ہیں، جن کے بارے میں انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے لیے آگے کیا آ رہا ہے، ان کے لیے آگے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، اور ان کو اس سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ کو شاید حیرت ہو یہ سن کے کہ جوڈیزم میں اور کرسچینٹی میں بھی یہ ان کے ایمان کا بھی سب سے بلند درجہ ہے کہ وہ ایک گنہگار کو دیکھ کر ان کو دکھ ہوتا ہے، اور وہ اس کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں۔ ان کے دین میں بھی یہ دین کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو اس کام میں جو لوگ لگے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فکر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن جس کو سمجھ آ جاتا ہے وہ ہے جو جب ایک انسان کو دیکھے تو اسے جنت اور دوزخ نظر آتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے جنت اور دوزخ کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، اسے قرآن سمجھ آیا ہوا ہے۔ لیکن اہل القرآن وہ شخص ہے جس کا رویہ ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ قل، فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، جو ہمیں کوئی نفع نہ دے، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان دے۔ جب اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو کیا ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں؟ وَنُرَدُّ، اور ہم پھر جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں آ گیا، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین، استہوت
بھلا دینا، استہوا کسی کو گما دینا، کسی کو کنفیوز کر دینا، استہوت الشیاطین جس کو بھلا دیا شیطانوں نے، فی الارضی اس زمین میں حیران، اب وہ حیران ہے، اب وہ پریشان ہے، پھر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی، لہو اصحاب اس کے لیے کچھ دوست ہیں، یدعونہ الی الہدی الی الہدی اتنا جو یدعونہ وہ پکارتے ہیں اس کو الی الہدی ہدایت کی طرف، اتنا آ جا ہمارے پاس، اس کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، قل فرما دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ کہ ہم فرمان بردار رہیں، ہم سلامتی میں آ جائیں لِرَبِّ العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ ہم قائم کریں نماز، وَاتَّقُوهُ اور ہم اس سے ڈریں، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ جس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جاؤ، فَيَكُونُ تو وہ ہو جائے گی، جیسے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے جو ابھی ہمارے جس کا ابھی عشر عشیر بھی ہمیں نہیں معلوم، حالانکہ ہم اربوں خربوں لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں، لیکن اس کائنات اس کو وہ نون یونیورس کہتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان جو وہاں تک دیکھ چکے ہیں جو ہم اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، اور وہ بھی اس کو نون یونیورس کہتے ہیں کیونکہ اس سے 100% زیادہ ان نون ہے، تو جس دن وہ کہے گا ہو جاؤ وہ ہو جائے گی، وہ قیامت برپا ہو جائے گی، قولہ الحق اس کی بات سچ ہے، وَلَهُ الْمُلْکُ اور اسی کی بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور جس دن سور پھونکا جائے گا، اسی کا ملک ہے، اسی کی ملکیت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ حکومتیں، یہ سربراہان مملکت، یہ اولو الامر، یہ قاضی، یہ جج، یہ جرنیل، یہ منسٹر، یہ وزیر، یہ بادشاہ، کیا رہے گا اس دن؟ عالم الغیب والشہادت وہ جاننے والا ہے غیب کا اور جو ظاہر ہے، وہو الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا ہے اور وہ باخبر ہے، اذ قال ابراہیم اب توحید کا کوئی بیان حضرت ابراہیم کے بیان کے بغیر مکمل تو نہیں ہے، اللہ اپنا خلیل اللہ کا ذکر اللہ یہاں پہ توحید کے مد میں کر رہا ہے، جو اس پیغمبر کا وصف تھا، جو اس کی مین صفت تھی کہ وہ موحد تھا اور وہ پرفیکٹ موحد تھا، یعنی اگر موحد سمجھنا ہے تو حضرت ابراہیم کے کیریکٹر سے ہم موحد کا لفظ سمجھیں گے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، آزر ان کے باپ کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تم بناتے ہو ان بتوں کو اپنا الہ؟ اب یہ بچہ اپنے ابو سے بات کر رہا ہے اور باپ بت فروش ہے، وہ بت تراشتا ہے اور وہ انہیں بیچتا ہے، اتتخذو کیا تو بناتا ہے، اسنامن صنم بت کی جمع ہے، یہ بت آلہہ تیرے معبود، انی اراکا بے شک میں تو دیکھتا ہوں تجھے، وقومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین ایک کھلی گمراہی میں، اب آپ سوچیں اس بچے کا کانسیپٹ، اس بچے کی سوچ کہ یہ اپنے باپ کو کہتا ہے، اور لڑکا ہے یہ ابھی، یہ لڑکپن کی عمر میں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہیں تو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے اور اپنی اس قوم کو بیچ رہا ہے وہ تیرے الہ ہو، میں تو تم لوگوں کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، انہوں نے شرک کا رد کیا اپنے باپ سے شروع کر کے، اور رد یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے تم بت بناتے ہو، تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو،
یہ تو ایک کھلی گمراہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح نُری، ہم دکھانے لگے۔ یہ الف مد آ جو ہے یہ دس از کنٹینیوس، کہ ہم دکھاتے تھے، بار بار دکھانے لگے۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، ملکوت کا لفظ یہاں پہ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، یا میرے لیے سمجھانا مشکل ہے، میرا ناقص علم ہے۔ ملکہ تو میم لام کاف، اس میں سے ملک بھی نکلا ہے، اور لیکن ملکہ یہاں پہ آیا ہے جس میں سے ملائکہ نکلا ہے، فرشتے۔ اور ملکہ کا لغوی مطلب ہے ایک عجیب چیز، عجائب، جیسے جس کی جمع ہے۔ سو ملک یہاں پہ ملکوت کا لفظ فرشتہ تو نہیں ہے، انرجی ہو سکتا ہے، یہ توانائی ہو سکتا ہے، ایک عجوبہ ہو سکتا ہے، ایک پوشیدہ چیز، جیسے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، سو یہ ایک پوشیدہ چیز ہے جو ہمیں ابھی بھی ہمیں نہیں نظر آتی، یا یہ اللہ کی بادشاہت کے نشان ہیں۔ یعنی اللہ ایک پرفیکٹ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے، سو اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہ سمجھ دی اور وہ نشانیاں دکھائیں جس سے ان کی ایجوکیشن ہوئی اور ان کو تیار کیا گیا ایک موحد بننے کے لیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو صرف اللہ کی شان ہے۔ ملکوت وہ چیزیں ہیں جو صرف اللہ کو شایان ہیں، اور جو شاید علم غیب تو ہمیں بالکل نہیں ہے، لیکن ایمان بالغیب بھی ہمارا بہت کمزور ہے، سو ان میں سے بہت سی باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ لیکن یہ میری ناقص انٹرپریٹیشن ہے۔ ملکوت کے لیے اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ خود ضرور اس کی ریسرچ کریں۔ یہاں پہ حافظ نظر احمد مرحوم نے لکھا ہے بادشاہی، سو ہم ان کو وہی بادشاہی کے نشانات دکھانے لگے، یا عجائبات دکھائے، یا غیب کی کوئی باتیں اللہ نے ان کو دکھائیں۔ سو ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں۔ یہ کی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشارہ ہے ملکوت کی طرف، کہ یہ کائنات کے وہ سربستہ راز ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتے، جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو راز ہیں، جو اسرار ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھائے۔ اور یہ قرآن میں بھی آپ سمجھے کہ متشابہات میں شمار ہوگا، کہ یہ ایک متشابہ بات ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا دکھایا، لیکن وہ دکھایا اس لیے گیا تھا کہ یہ ایمان تو اس میں ہے، اس نے شرک کا رد کر دیا ہے، اب اس کو ایقان دینا ہے، اب اس کو یقین دینا ہے، تو اللہ نے ان کو وہ راز دکھائے۔ فلما جن علیہ اللیل، پس جنہ، جن بھی اسی میں سے نکلا ہے، چھا گیا اس پر۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ خوشگوار اندھیرا ہوگا بہت زیادہ درختوں کی وجہ سے، ایک باغ ہے وہ۔ تو فلما جن علیہ اللیل، پھر جب اندھیرا کر دیا اس پر رات نے، رآ، اس نے دیکھا، کوکبا، ایک ستارہ، قالا، یہ بچہ ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک بچہ ہے، اس نے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہوگا۔ پورے اندھیرے میں آسمان پر اس نے ایک ستارہ دیکھا جو چمک رہا تھا، بہت خوبصورت تھا، اور وہ اس سے لوگ راستہ بھی معلوم کر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ اتنا پیارا چمکتا ہوا خوبصورت اندھیرے میں لوگوں کو راستہ دکھانے والا، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، بس جب وہ غائب ہو گیا، وہ ستارہ جب دن چڑھا تو ستارہ غائب ہو گیا، قالا، حضرت ابراہیم نے کہا لا احب الآفلین، میں نہیں پسند کرتا غائب ہونے والوں کو، میں نہیں پسند کرتا ڈوبنے والوں کو۔ اتنی پیاری بات ہے، اور اس میں اتنے سارے اشارے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا، اور وہ اس کا ایک معصوم سا دل تھا، اور وہ اتنا زیادہ اپنے اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا اور اپنے رب کو ڈھونڈ رہا تھا، اور جب اس نے ایک خوبصورت ستارہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک امید جاگی کہ یہ رب ہے۔ اور جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو یہ اداس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پسند ڈوب جانے والے، مجھے نہیں پسند غائب ہونے والے۔ فلما رأى القمر، پھر جب اس نے چاند کو دیکھا، بازغن، جگمگاتا ہوا، چمکتا ہوا، قالا، اس نے کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہوگا، یہ میرا رب ہے۔
فلما افلا، پھر چاند بھی غائب ہو گیا، قالا، اس نے کہا، لئن لم یہدنی، اگر مجھے ہدایت نہ دی ربی، میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ، البتہ ضرور میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، ایک گمراہ قوم میں سے۔ جب دوسری دفعہ اس بچے نے چاند سے محبت کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ یہ چاند بہت پیارا ہے، اب یہ دیکھیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ بچہ ان پہ غور کر رہا ہے، پہلے ستارہ دیکھتا ہے، پھر اس نے چاند کو دیکھا اور اس کے ذہن میں کوئی ایسے اللہ کا امیج ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ ہوگا، اتنا خوبصورت اور صحرا میں چمک رہا ہے، پورا سفید گول اس طرح کا، اور اللہ ایسا ہوگا۔ اور پھر جب چاند بھی غائب ہو گیا تو اس کو پھر فکر ہوئی کہ میں اتنا اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے تو نہیں مل رہا اللہ، تو اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی ایسی ہی ایک گمراہ قوم والا ہو جاؤں گا۔ اس کو اپنی ہدایت کی فکر تھی۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے بہت گہرا غور اور بہت، آپ سمجھیں کہ نفسیات کی یہ لیول پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی کھوج ہے، اللہ کی جستجو ہے اس کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہدایت انسان کے اوپر بس اللہ کی مرضی ہے جس کو ہدایت دے، اور اگر ہمارے لیے مرضی نہیں ہے تو ہمیں نہیں ملی ہدایت، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ اس بچے کو اب ایک جستجو ہے اس خالق کی، اور یہ ہر چیز پر شرطیں باندھ رہا ہے کہ یہ اللہ ہوگا اور یہ اللہ ہوگا، چاہے وہ غلط ہیں، لیکن اس کی نیت اس اللہ کو پانا ہے جو اندیکھا ہے۔ اب اسے فکر ہو گئی ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، مجھے تو اللہ نے ہدایت ضرور دینی ہے۔ فلما رأى الشمس، پھر جب اس نے سورج کو دیکھا، بازغہ، جگمگاتا ہوا، قالا ھذا ربی، بس یہی رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی صفات کو دیکھ رہا ہے، ستارہ خوبصورت ہے، روشنی میں نظر آتا ہے، لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، چاند بہت خوبصورت ہے، صحرا میں اس نے ایک روشنی کی بھی ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے، اور پھر اس نے سورج دیکھا، سب سے بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، اکبر، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اکبر اللہ کی صفت ہے، اور اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ فلما افلت، پھر سورج بھی ڈوب گیا، قالا، اب اس نے کیا کہا، دیکھیں وہ مایوس نہیں ہوا۔ وہ بچہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بس یہ نہیں مجھے مل رہا، اللہ نے نہیں ملنا مجھے، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ مجھے ہدایت دے۔ ہاں، اس بچے نے یہ کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریئن، بے شک میں تو بری ہوں، میں تو بیزار ہوں، مما تشرکون، اس سے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، جو تم شریک کرتے ہو۔ یعنی اس بچے نے جب 3 بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اللہ کی، اور اس کے معصوم دل نے یہ سوچا کہ شاید یہ اللہ ہے، اور وہ تینوں اللہ کے کرائٹیریا پہ وہ چیزیں فیل ہو گئیں، ستارہ غائب ہو گیا، چاند گھٹ گیا، سورج ڈوب گیا، یعنی کہ وہ کانسٹنٹ نہیں تھے، وہ مستقل نہیں تھے۔ تو اس بچے نے کیا کہا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ ہے، جو مجھے نظر آ جائے، تو اے میری قوم، تم لوگ تو بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس سے تو میں بالکل ہی بیزار ہوں۔ وہ اللہ تو یہ سورج بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ تمہارے یہ پتھر کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوں۔ بڑا ہی ایک خوبصورت سبق ہے اس میں کہ وہ بچہ مایوس نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ کی عظمت کا مزید قائل ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں توحید تھی، اس کے دل میں اللہ کا روب اور دبدبہ موجود تھا، اس کا ایمان بالغیب پرفیکٹ تھا۔ اسی لیے اس نے ایک ایک کر کے ستارے کو اور چاند کو اور سورج کو ریجیکٹ بھی کر دیا، اور پھر اس نے فائنلی شرک کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ انی وجہت، بے شک میں نے تو، وجہت، وجہ اس جگہ کو کہتے ہیں، یا مرضی کو کہتے ہیں، یا رخ کو کہتے ہیں، جہت اسی سے نکلا ہے۔ وجہت، میں نے اپنی ڈائریکشن موڑ لی ہے، وجہیہ، میری مرضی، میری رضا، میرا چہرہ، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے بنائے ہیں، جس نے فطرت دی ہے آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً، اب میں نے صرف اس ہستی کی طرف اپنا رخ رکھنا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں۔ تو اس بچے کے ایمان کا آپ اندازہ لگائیں
یہ ویسے ہی خلیل اللہ نہیں بن گیا ہے۔ اس بچے کو جب اس دنیا کی ہر چیز نے مایوس کر دیا، ستارہ بھی چلا گیا، چاند بھی چلا گیا، سورج بھی چلا گیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے نہیں نظر آ رہا اور اللہ مجھے ہدایت نہیں دے رہا، نہیں، اس کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ جب یہ سب چیزیں بھی اللہ نہیں ہے تو اللہ تو بہت ہی عظیم چیز ہے، اللہ میری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور آج سے میں نے اپنا رخ صرف اس کی طرف موڑ لیا ہے، میں حنیف ہوں اور میں نے مشرک نہیں بننا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے۔ اب بچے نے تو جب یہ سب باتیں کی، شاید وہ گھر کے اندر ہو رہی تھیں وہ باتیں، شاید ڈنر ٹیبل پہ ہو رہی تھیں حضرت آذر اور ان کی والدہ کے ساتھ، شاید وہ بچے کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے۔ پھر وہ ذرا بڑا ہو گیا، ٹین ایجر بن گیا، تھوڑا مسکولر بھی وہ ہو گیا، اور اس نے سب کے سامنے یہ باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہاں جہوں قوم، اور حجت کی اس کی قوم نے اس کے ساتھ، قالا، حضرت ابراہیم نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں لڑتے ہو، وقد ہدانی، اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، اس کے ساتھ جو تم شریک کرتے ہو، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ تم کیا کرو گے؟ تم مجھ سے لڑو گے تو میں تو تمہیں اپنے اللہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، اور مجھے میرے اللہ نے دلیل دی ہے، اور مجھے میرے اللہ نے جمایا ہے، اور میری حفاظت تم لوگوں سے بھی میرا اللہ کرے گا۔ تم کیا کرو گے؟ تم مجھے کس چیز سے ڈراؤ گے؟ ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا ان پتھروں سے، ان مورتیوں سے، ان قبروں سے، ان شبیہوں سے، ما تشرکون بھی، جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، الا، مگر، ان یشاء ربی شیئا، یہ کہ میرا رب اگر چاہے کہ تم سے مجھے کوئی نقصان پہنچے تو وہ مجھے قبول ہے، وہ میری تقدیر ہے۔ وسع ربی، سمو لیا ہے میرے رب نے، احاطہ کر لیا ہے میرے رب نے، کل شیء علما، ہر چیز کا، اس کے علم نے ہر چیز کو سمو لیا ہے، اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ میں نے تو چند نشانیاں دیکھی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رب کون ہے اور یہ کہاں ہے، اور تم لوگ نہیں سمجھتے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم، ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے شریک بناتے ہو، ما لم ينزل به، نہیں اتاری اس نے ان کی، علیکم سلطان، تم پر کوئی بھی دلیل۔ اچھا، تم مجھے ڈراتے ہو اپنے خدائیوں سے، تم مجھے ان سے ڈراتے ہو، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اس اللہ کے شریک بناتے ہو جس نے تمہیں کوئی دلیل نہیں دی ہے ان کو شریک بنانے کی۔ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی تمہارے پاس نہیں ہے جو یہ جسٹیفائی کر دے کہ تم بتوں کی پوجا کرو اور تم آستانوں کی پوجا کرو اور تم شرک کرو۔ جب تم اس سے نہیں ڈرتے تو تم جیسے بودھے اور بغیرت لوگوں سے ڈرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس فَأَيُّ، پس کون ہے، کون سا ہے، الفریقین، ان دو فریقوں میں، احق، زیادہ حقدار، بالامن، امن کا، ایمان کا۔ اللہ پوچھتا ہے، یعنی اب یہ حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ ایک تو میں ہوں جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتا، اور میں اس سے ڈرتا ہوں، اور میں اپنے اللہ کے ساتھ میرا ایمان ہے، اور میرا رخ اللہ کی طرف ہے، اور میں اپنے اللہ کی بات مانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ایک ایسا اللہ ہے جو مجھے نہیں نظر آتا، میرا ایمان بالغیب مکمل ہے۔ وہی اللہ تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہے، یہ تمہارے گھر بار، بچے، تمہارے جسم، تمہارے علم، تمہاری فصلیں، تمہارے کاروبار، سب کچھ اس اللہ نے کیا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، تو پھر سوچو کہ زیادہ امن کا حقدار کون ہے، ایمان کس کو نصیب ہوگا، امن میں کون رہے گا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ،
تو کون سا فریق اس بات کا حقدار ہے کہ وہ امن سے رہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں انہوں نے خلط ملط کیے، نہیں انہوں نے لباس پہنایا اپنے ایمان کو ظلم کا۔ بہت خطرناک بات ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ ہم تو مومن مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک، یہی وہ لوگ ہیں لہم الامن، جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 82۔ یہ آیت لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہم اپنے ایمان کو ظلم کا لبادہ کب پہناتے ہیں؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم زیادتی کرتے ہیں، جب ہم بے ادبی کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، جب ہم حق تلفی کرتے ہیں، جب ہم کسی کو وہ درجہ اور وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ کی طرف سے اسے ملا ہوا ہے، وہ عمر میں ہم سے بڑا ہے یا عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، جب ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھتے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من انا خیر منہ، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ سو ابا، شیطان نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ اس نے شرک نہیں کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اور اس تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ سو اس نے شرک کیا، اس نے اپنے نفس کو اللہ کے برابر کر دیا۔ میری مرضی، میری چاہت، میری خواہش، میری کہاں سے آ گئی؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو میرا کہاں سے آ گیا؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا، نہیں مکس کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، یہ وہ ہیں جن کے لیے، جن کو امن شایان ہے، جس لوگ کہتے ہیں نا پیس، آئی وانٹ پیس، یہ سارا پیس اور یہ سارا امن توحید میں ہے۔ ایک اللہ کا ہو کر رہیں، اور آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو امن آتا ہے، اور آپ کی زندگی میں جو امن اور جس چیز کو لوگ ڈھونڈتے ہیں ساری عمر، شانتی، پیس، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ وہ دلیلیں ہیں، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی، علی قومہ، اس کی قوم پر، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں، رفع کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، علیم، حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ یہاں سے یہ آیت نمبر 83 ہے، یہاں سے سبق اب آگے اور پیغمبر آئیں گے اور پیغمبروں کی توحید کا بیان ہوگا، اس لیے آج یہاں پہ سبق روکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔